हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। सो प्लीज़ मैं आपको एक बार और याद दिला रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉवेल के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि नॉवेल का नाम है रिश्ते दिल के बाय निदा सादिक। इसमें नोट दिया गया है तो मैं उसको भी पढ़ दे रही हूँ। ये नॉवेल हकीकत पर मबनी है। इस नॉवेल के तमाम किरदार इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। तमाम किरदारों के नाम फर्जी हैं। क्या आबाद से शादी? हया चिल्लाई। आप जानती हैं ना कि वो मुझसे 1 साल छोटा है, फिर भी। और आप ये भी जानती हैं कि मैंने हमेशा इसे हैदर लाला छोटा भाई की तरह समझा है। मुझे नहीं करनी इससे शादी। बड़ी बड़ी नीली आंखें जिन पर लंबी घनी पलकें साया फुगन थी, लंबी खड़ी नाक, चमकती गंदमी रंगत पर गुस्से की लाली लिए हया गुस्से से बोली, तो फिर ये बात अपने बाप से खुद जाकर बोलो। सदफ बेगम बोली, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। हया बोली, ये तुम्हारी बीजानी दादी की ख्वाहिश है और तुम्हारे बाप की रज़ा भी इसमें शामिल है। सदफ बेगम बोली, और मेरी रज़ा मेरी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं। हया बोली, ये सब मुझे मत कहो, तैयारी करो, इस जुमे को तुम्हारा निकाह है और ये सबका आखिरी फ़ैसला है। सदफ बोली, मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। हया बोली, तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। नौमान साहब अचानक कमरे में दाखिल हुए और बोले, तुम मुझे बीजानी और कामरान लाला के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। तुम जानती हो कि मैं बीजानी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। नौमान साहब बोले, लेकिन बाबा, हया ने बोलना चाहा। बस, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। नौमान साहब हाथ उठाकर बोले और कमरे से निकल गए। मामा, हया बोली, तुम जानती हो बीजानी अपने फ़ैसले से नहीं हटती, तो बहस का कोई फ़ायदा नहीं। सदफ बेगम बोली, और मेरी पढ़ाई? हया बोली, वो तुम शादी के बाद भी जारी रख सकती हो। सदफ बेगम बोली और कमरे से निकल गई। पीछे हया गुस्से से तनफन करती रह गई। गुलजान बीजानी का ताल्लुक़ पेशावर से है और इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे कामरान खान, मंझले बेटे नौमान खान, छोटे बेटे अरसलान खान और इनसे छोटी बेटी फरागुल और सबसे छोटी बेटी फारिया गुल हैं। कामरान खान की शादी इन्होंने अपनी भांजी नौशीन से की, जिनके 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सज्जाद खान, बेटी फरजीन खान, छोटा बेटा आबाद खान और सबसे छोटी बेटी नरमीन खान। नौमान खान की शादी इन्होंने अपनी भतीजी सदफ से की, जिनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी रिदा खान, दूसरी बेटी हया खान और सबसे छोटा बेटा हैदर खान। अरसलान खान की शादी इन्होंने अपनी छोटी नंद की बेटी गुल मीने से की, जो फैमिली के साथ इंग्लैंड में मुकीम है। इनकी एक बेटी है मीरब खान। फरागुल की शादी इन्होंने अपने भाई के बेटे दानियाल खान से की, जो अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम है। इनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी तानिया खान, दूसरी बेटी रानिया खान, बेटा फारिस खान और सबसे छोटी हानिया खान। फारिया गुल की शादी इन्होंने अपनी बड़ी नंद के बेटे अब्बास खान से की, जो फैमिली के साथ लाहौर में मुकीम है। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मिनहाज खान और बेटी तूबा खान। दिलावर खान की वफ़ात के बाद बीजानी ने ही पूरे ख़ानदान को जोड़े रखा और सबकी शादियां करवा के कामरान खान के साथ पेशावर रिहाइश पजीर हैं। कामरान खान बैंक में मैनेजर हैं और नौशीन बेगम हाउसवाइफ हैं। सज्जाद खान पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। सज्जाद खान की शादी रिदा खान के साथ हुई, जिनकी एक 2 साला बेटी महरमा है। सज्जाद खान से छोटी फरजीन खान की पढ़ाई मुकम्मल होते ही इसकी शादी कामरान खान के दोस्त के बेटे अदनान खान से कर दी गई, जिसका एक बेटा समीर खान है, जो अभी 1 साल का है। फरजीन खान से छोटा आबाद खान लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 साल में है, जहां वो अपने फ्लैट में रहता है। आबाद खान बीजानी का सबसे लाडला और चहीता पोता है और वो भी बीजानी की कोई बात नहीं टालता। आबाद खान से छोटी नरमीन खान सेकेंड ईयर की तालिबा है। नौमान खान पेशावर यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं और सदफ बेगम हाउसवाइफ हैं। रिदा खान के मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद सज्जाद खान से शादी कर दी गई। रिदा खान से छोटी हया खान मास्टर्स कंप्यूटर के आखिरी सेमेस्टर में है और बीजानी की लाडली पोती है। हया खान से छोटा हैदर खान पेशावर यूनिवर्सिटी में सौर इंजीनियरिंग के 2 साल में है। आबाद खान और हैदर खान हम उम्र हैं और दोनों को ही इंजीनियरिंग का शौक़ है। कौन है? आ जाओ। दस्तक की आवाज़ पर बीजानी बोली। अस्सलाम वालेकुम बीजानी।
عباد خان بی جانی کے سامنے جھکتے ہوئے بولا۔ صاف شفاف اجلی رنگت پہ تیکھے نقوش لیے خوبرو سے عباد خان کی بی جانی نے دل ہی دل میں نظر اتاری اور بولی، وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ کب واپس آئے؟ بی جانی نے پوچھا۔ بس ابھی، سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا، عباد خان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چلو پھر تھوڑی دیر آرام کر لو تاکہ شام میں فریش رہو، بی جانی بولی۔ بی جانی، کیا میں اس اچانک فیصلے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عباد خان بولا۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ بی جانی بولی۔ عباد خان گڑبڑا گیا۔ وہ بی جانی، اگر تمہیں اعتراض ہے تو بتاؤ، مجھے بڑا مان تھا کہ تم کبھی بھی میری بات نہیں ٹالو گے، بی جانی آزردہ سی بولی۔ بی جانی کو اپنا یہ پوتا بہت عزیز تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ہم نے تمہیں لاہور اسی شرط پر پڑھنے بھیجا تھا کہ تمہاری شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ بی جانی نے پوچھا۔ نہیں بی جانی، عباد خان جلدی سے بولا۔ میں تیار ہوں، کیا آپ نے حیا سے پوچھا؟ عباد خان نے پوچھا۔ عباد خان، آپ پرائے شہر جا کر کیا تم اپنی روایات بھول گئے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے ان کے بڑے کرتے ہیں؟ نہیں بی جانی، بھولا تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ حق تو انہیں شریعت دیتی ہے، عباد خان بولا۔ ہمیں مت پڑھاؤ عباد خانہ، اور جا کر نکاح کی تیاری کرو، بی جانی بولی۔ اور ہاں، اگلے ہفتے ولیمہ ہے تمہارا، کسی کو بلانا ہو تو بلا لینا۔ جی بی جانی، عباد خان کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا عباد خان کا خواب تھا۔ پشاور سے FSc کرنے کے بعد عباد خان نے پنجاب یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا۔ میرٹ لسٹ میں نام آنے پر عباد خان نے جب گھر والوں کو بتایا تو بی جانی نے انکار کر دیا۔ وہ اس کو اتنی دور بھیجنے کی روادار نہیں تھی، مگر عباد خان نے بی جانی کو منا لیا۔ بی جانی ایک شرط پر راضی ہوئی کہ وہ شادی ان کی پسند سے کرے گا۔ عباد خان نے بی جانی سے وعدہ کیا کہ وہ شادی بی جانی کی مرضی سے کرے گا۔ یہ نہیں تھا کہ عباد کسی کو پسند کرتا تھا، بس وہ اپنی شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ اپنے فیوچر پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ عباد خان حیا خان سے 1 سال چھوٹا تھا۔ حیا نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی مانا تھا، لیکن بی جانی کے اچانک فیصلے کی وجہ سے وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے پڑھنا اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں آگے جانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا اس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس کو ساری زندگی بھائی مانا، اس کو شوہر کا درجہ کیسے دے دیتی؟ حیا نے اعتراض اٹھایا، مگر اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی گئی اور نکاح کے 1 ہفتے بعد رخصتی بھی طے کر دی گئی۔ عباد خان اور حیا خان کی شادی میں شرکت کے لیے ارسلان خان، فرح گل اور فاریہ گل بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خان ولا پہنچ چکے تھے اور خوب رونق لگا رکھی تھی۔ خان ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کے لیے خان ولا کی لان کو سرخ اور سفید گلابوں سے سجایا گیا۔ سرخ دوپٹہ سر پر ڈالے، سفید چوڑی دار پائجامہ اور سفید گھیردار خوبصورت سی فراک پہنے، ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے حیا خان بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر میرون ویسٹ کوٹ پہنے عباد خان شہزادوں کی سی آن بان لیے ہوئے تھا۔ قاضی صاحب کمرے میں موجود تھے۔ تمام مرد و حضرات لان میں موجود تھے جہاں دلہن کے بعد دولہے کا نکاح ہونا تھا۔ صرف نعمان خان اور حیدر خان ہی حیا کے کمرے میں تھے۔ لڑکیاں ایک سائڈ پر دوپٹہ سر پر اوڑھے کھڑی تھیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے حیا کو مخاطب کیا۔ حیا خان ولد نعمان خان، آپ کا نکاح عباد خان ولد کامران خان، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نکاح کا کلمہ پڑھ رہے تھے جب حیا کے ذہن کے پردے پر ایک منظر چلنے لگا۔ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے؟ بی جانی نے حیا سے پوچھا۔ اس وقت وہ بی جانی کے کمرے میں تھی جہاں سب بڑے موجود تھے۔ بی جانی، آپ ہماری بڑی ہیں اور میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن حیا بولی۔ لیکن کیا؟ بی جانی نے پوچھا۔ بی جانی، میں نے ہمیشہ عباد کو بھائی سمجھا ہے، میں کیسے؟ اب تم جانتی ہو کہ ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے، اس لیے شادی سے پہلے سب کزنز بھائی ہی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد تمہارا سوچنے کا زاویہ بھی بدل جائے گا، بی جانی بولی۔ بس اب میں کچھ نہیں سننا چاہتی، جمعہ کو عصر کے بعد نکاح ہے، جا کے تیاری کرو۔ بی جانی نے سب کو جانے کا اشارہ کیا اور خود تسبیح چلانے لگی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواں کے الفاظ کانوں میں پڑے تو خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، حیا کچھ دیر بعد بولی۔ حیا خان ولد نعمان خان، نکاح خواں نے دوسری بار نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے تو ایک اور منظر حیا کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگا۔ وہ مہرماں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ردا کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، حیا جلدی سے تیار ہو جاؤ،
نکاح کا ڈریس لینے جانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، حیا بولی۔ کیوں؟ ردا نے پوچھا۔ جب سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ڈریس بھی اپنی مرضی کا لے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ حیا بولی۔ حیا تم جانتی ہو نا، خاندانی روایات کو یہاں لڑکیوں کی مرضی کو اہمیت نہیں دی جاتی، چونکہ تم بھی جانی کے لاڈلی ہو اس لیے تم سے تمہاری رضا پوچھی گئی، ردا بولی۔ رضا نہیں پوچھی، فیصلہ سنایا ہے، اور پھر میری پڑھائی کی تم فکر نہ کرو، سیمسٹر ختم ہونے تک تم یہاں رہو گی، اس کے بعد لاہور چلو، اب اٹھو تیار ہو جاؤ، ردا بولی۔ میں نہیں جا رہی، مجھے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے، حیا بولی۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ردا بولی اور چلی گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نگاہ خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ قبول ہے، حیا گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ مبارک ہو آپ کو، یہ لیجیے یہاں سائن کر دیجیے، قاضی صاحب نے کہتے ہوئے نکاح نامہ اس کی جانب بڑھایا، جس پر حیا نے اپنے دستخط کر دیے۔ نعمان خان نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا اور نکاح خواہ کے ساتھ دلہا کی رضامندی لینے باہر چلے گئے۔ ابھی نکاح خواہ کہاں رہ گیا؟ کیا 3-4 دلہنوں سے گواہی لے رہا ہے؟ منہاج نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھے عباد کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ایک زوردار قسم کا تھپڑ اس کے رسید کیا تھا۔ ایک بات بتا، شادی اس کی ہے، تجھے کیوں جلدی ہو رہی ہے؟ فارس نے پوچھا۔ میں نے بریانی کھانی ہے، منہاج نے دانت نکالے۔ اوئے سیدھا ہو کر بیٹھ جا، قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، حیدر نے صوفے پر نیم دراز عباد کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب اندر داخل ہوئے۔ نکاح خواہ نے نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے۔ عباد خان ولد کامران خان، آپ کا نکاح سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے رضامندی پوچھی۔ قبول ہے، رضامندی دے دی گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ قبول ہے، رضامندی دے دی گئی۔ یہاں دستخط کریں، نکاح نامے آگے بڑھایا گیا۔ اس نے تھام لیا، دستخط ہو گئے۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی، سب نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ نکاح کے بعد حیا کو اسٹیج پر لا کر عباد خان کے برابر بیٹھایا گیا۔ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو، بی جانی بولی، اور ہزار کے کئی نوٹ ان پروار کے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا۔ کھانے اور فوٹو سیشن کے بعد سب مہمان جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد تھے جو لان میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ منہاج صاحب کو جانے کیا سوچتی کہ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بھنگڑے ڈالنے لگتے، پھر حیدر اور فارس کو اسے پکڑ کر بیٹھانا پڑتا۔ سب کی ہنس کر بری حالت تھی۔ خان ولا میں آج رسم حنا تھی، نکاح ہو جانے کی وجہ سے مہندی کا فنکشن کمبائن تھا۔ تمام عزیز و اقارب مدعو تھے۔ پورا خان ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ خان ولا میں انٹرنس کی دونوں جانب مصنوعی واٹر فال تھے جن کے عین سامنے اسپاٹ لائٹ فکس کی گئی تھی۔ فنکشن چونکہ لان میں ہونا تھا اس لیے سارے لان کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے دولہا کے دوست، ڈھولک کی تھاپ پہ باری دیتی شوخ سی لڑکیاں، ایک خوبصورت سا منظر تھا جو خان ولا برعکس کیے ہوئے تھا۔ آف وائٹ کرتا، سفید پاجامہ پہنے، مہندی کلر کا دوپٹہ لپیٹے، ہلکی بیٹھ ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر مسکراہٹ لیے عباد خان سرخ دوپٹے کی چھت تلے دوستوں میں گھرے ہوئے لان میں داخل ہوا۔ حیدر، فارس اور منہاج بھنگڑے کرتے اسٹیج تک پہنچے۔ پیلے رنگ کے لہنگے پر لائٹ گرین کلر کی کرتی پہنے، سرخ دوپٹہ سر پہ ڈالے، ہلکے میک اپ اور ماتھا پٹی لگائے، پنک دوپٹے کی چھت تلے کزنز کے جھرمٹ میں حیا کو اسٹیج تک لایا گیا اور اب رسم حنا شروع کی گئی تھی۔ سب باری باری انہیں تیل اور مہندی لگانے کے ساتھ ساتھ منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ لڑکیاں لڑکے اپنی اپنی ڈھولک لیے اسٹیج کے سامنے جم کے بیٹھ گئے تھے۔ گڈی آ گئی ٹیشن تے، گڈی آ گئی ٹیشن تے، پرے ہٹ وے بابو سانو دولہا ویکھن دے۔ لڑکیوں کی طرف سے آغاز ردا نے کیا۔ سجاد ردا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، میری دلہن کو اپنا دولہا دیکھنے دو۔ اس بات پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی کڑی اولہنی جڑی لہنگے وچوں لت مارے۔ سوری اگر میں نے اسے غلط پڑھ دیا ہو، کیونکہ میرے لیے پنجابی تھوڑی مشکل ہے، اسی لیے۔ لڑکوں کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ آسمانی ستارے
اسی منڈا اولہینا جڑا سہرے وچوں اکھ مارے، لڑکیوں کی طرف سے فرزین بولی۔ محفل خاصی جم چکی تھی اور سب بڑے بھی تالیاں بجا بجا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ منہاج عباد کو بھی اسٹیج سے اٹھا کے لے آیا۔ روٹی تے بوٹی اے، ساریاں دے ویاہ ہو گئے نے ساڈی قسمت کھوٹی اے، منہاج نے رونے والا چہرہ بنا کے کہا۔ روٹی تے قیمہ ہے، تسی پاویں سڑدے رہو، حیا دا پرسوں ولیمہ ہے، میرب نے منہاج کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی کوٹھے تے آواں گے جدوں تینوں مار پئی دو ہتھ اور لواواں گے، منہاج نے دانت پیستے ہوئے جوابی کارروائی کی۔ تہاڈی دعوت پکاواں گے، جدوں ساڈے گھر آؤ گے تہانوں چتر پواواں گے، میرب نے منہاج کی طرف دیکھ کر ہانک لگائی۔ چولہے تے لونگ سڑدے جی، چولہے تے لونگ سڑدے، جیڑے سچا پیار کردے او چھترا تو نہیں ڈردے۔ منہاج نے ہنستے ہوئے باری مکمل کی تھی جس پر سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ سب لوگ ان کی نوک جھونک سے کافی محظوظ ہو رہے تھے۔ تائی جان آپ بھی باری دیں نا؟ سب لڑکیوں کا رخ نوشین بیگم کی طرف تھا۔ ضرور کیوں نہیں؟ نوشین بیگم بھی درمیان میں آ بیٹھی۔ سنڈا لگ گیا تھالی نوں، ہتھا اُتے مہندی لگ گئی ایک قسمت والی نوں، نوشین بیگم نے حیا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ چٹا ککڑ بنے رہتے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تے، صدف بیگم نے حیا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بس کرو بھائی، بہت ہو گیا، وہ گاؤ مہندی تا سجدی والا، فرا گل نے فرمائش کی تھی۔ واہ، دیرا ہے درستہ ہے، ہو جائے کڑیوں شروع۔ اب کی بار لڑکے اور لڑکیاں مل کے گا رہے تھے، ہر طرف تالیوں کا شور اور کہکہاؤ کی گونج تھی۔ خان ولا میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ باری برسی کھٹن کھیاسی کھٹ کے لیاندا گھیو، مہندی تا رچدی او مہندی تا رچدی جے، نچے منڈے دا پیو، تالی تا وجدی جے، نچے منڈے دا پیو۔ اور کامران خان نے اٹھ کر بھنگڑا ڈالا، جس میں نعمان خان اور ارسلان خان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ باری برسی کھٹن گیاسی کھٹ کے لیاندی کھیر، مہندی تا رچدی او مہندی تا رچدی جے، نچے منڈے دا ویر، تالی تا وجدی جے، نچے منڈے دا ویر۔ اور سجاد نے اٹھ کر بھنگڑا ڈالا، جس میں منہاج، فارس اور حیدر نے اس کے ساتھ مل کر اسٹیج پر دھوم مچا دی، اور مہندی کی محفل رات گئے تک چلتی رہی۔ بارات کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ تمام لوگ ہال پہنچ چکے تھے۔ بلیک شیروانی میں سرخ پھلا پہنے عباد شہزادوں کی سی مغروریت لیے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ سب کو دلہن کا انتظار تھا۔ بلیک کامدار میکسی پر سرخ دوپٹہ لیے، نائٹ میک اپ میں نازک سرخ جویلری پہنے، حیا خان پریوں کی سی آن بان لیے ہوئے تھی۔ گولڈن دوپٹے تلے حیا کو اسٹیج تک لایا گیا۔ حیا کو دیکھ کر عباد کے دل نے ایک بیٹ مس کی، جس کا عباد کو پتہ نہ چلا۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا۔ کھانے اور تمام رسموں سے فارغ ہوتے ہی رخصتی کا شور اٹھا۔ رخصتی کے وقت حیا نعمان خان اور صدف بیگم کے گلے لگ کے بہت روئی۔ سب سے ملنے کے بعد حیا کو گاڑی میں عباد کے ساتھ بیٹھا دیا گیا۔ گاڑی اپنے سفر پر چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی سب رسموں سے فارغ ہو کر حیا کو عباد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں سرخ پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ جگہ جگہ موم بتیاں جل رہی تھیں، جن سے کمرے کا ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا۔ بیڈ کے اوسط میں حیا اپنی میکسی پھیلائے بیٹھی تھی۔ دروازے پر ہلکا سا نوک کر کے عباد کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، عباد حیا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ عباد نے ایک رنگ باکس حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے ہاتھ بڑھا کے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شادی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ عباد دونوں کے درمیان ہوئی پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا۔ اس لیے جب تک ہم اپنے لیے کچھ سوچ نہیں لیتے تب تک ہمیں ساتھ رہنا ہوگا، تو کیوں نہ تب تک ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں۔ عباد بولا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اور جب جس کو اپنی منزل مل گئی تو ہم دوستوں کی طرح الگ ہو جائیں گے، حیا بولی۔
اس کے دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا، ورنہ اس رشتے کو سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹا جاتا تھا۔ صحیح، اگر گھر والے ہماری بات مان لیتے تو ہمیں بھی ایسا نہ کرنا پڑتا۔ بعد مسکراتے ہوئے بولا اور چینج کرنے چلا گیا۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو حیا تب تک جویلری اور میک اپ اتار چکی تھی، پھر وہ بھی چینج کرنے چلی گئی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا، عباد بولا۔ اوکے، حیا بولی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس بات پر عباد نے حیا کو گھور کے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ حیا مروت میں بولے گی تو وہ بیڈ پر سو جائے گا، پر حیا نے اس کا پلان چوپٹ کر دیا۔ عباد نے بے بسی سے صوفے کو دیکھا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ دراز قد عباد کے لیے چھوٹا سا صوفہ ناکافی تھا۔ کافی بار کروٹیں بدلنے کے بعد وہ جھنجھلا کے اٹھ بیٹھا۔ حیا کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے بیڈ پر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس پر کسی معصوم گڑیا کا سا گمان ہوتا تھا۔ عباد بے اختیار سے دیکھے گیا۔ حیا کو دیکھتے ہوئے عباد اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بچپن ساتھ گزارا تھا، دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ حیا، عباد اور حیدر کی دوستی بہت مشہور تھی۔ ہر شرارت میں اکٹھے ہوتے تھے۔ جب سے عباد لاہور گیا تھا تب سے بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ حیا کو دیکھتے اور سوچتے عباد کب سویا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح عباد کی آنکھ کھٹپٹ کی آواز سے کھلی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو حیا جائے نماز نکال رہی تھی۔ عباد کو جاگتے دیکھا تو بولی، نماز پڑھ لو، دیر ہو رہی ہے۔ عباد نے گردن گھمائی تو درد کی ٹیس سے اٹھنے لگی۔ گردن کو 2-3 جھٹکے دینے کے بعد عباد اٹھا اور وضو کرنے چل دیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد حیا باہر لان میں چلی گئی تو عباد بیڈ پر لیٹ گیا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ حیا کمرے میں واپس آئی تو عباد کو بیڈ پر سوتا دیکھ کر مسکرا دی اور خود قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر عباد کی آنکھ کھلی۔ ارد گرد دیکھا تو حیا کمرے میں نہ تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عباد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ردا کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ دیور پلس بہنوئی جی، ردا بولی۔ گڈ مارننگ بھابھی، عباد بولا۔ سب نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، ردا کہتے ہوئے چلی گئی۔ حیا واش روم سے باہر آ چکی تھی۔ عباد نے دروازہ بند کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ولیمے کا فنکشن مارکی میں رکھا گیا تھا۔ تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ ہال کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس عباد محفل کی جان لگ رہا تھا۔ لائٹ پنک میکسی پر گرے دوپٹہ اوڑھے، ڈے میک اپ کی نازک سی جویلری پہنے اور ماتھا پٹی لگائے حیا نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حیا اسٹیج پر بیٹھی دوستوں سے باتوں میں ہی مشغول تھی۔ عباد سب مہمانوں سے مل رہا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن شروع ہو گیا۔ مختلف تصویریں بنواتے ہوئے حیا کوفت کا شکار تھی، جبکہ عباد کو اس سب میں مزہ آ رہا تھا۔ اس طرح ایک چہرے پر بیزارگی تھی اور ایک چہرے پر دلچسپی کے آثار تھے۔ فنکشن کا اختتام زبردست طریقے سے کیا گیا۔ ولیمے کے ایک ہفتے بعد عباد نے واپس لاہور چلے جانا تھا، جبکہ حیا نے اپنا سیمسٹر مکمل ہونے کے بعد جانا تھا۔ حیا کے سیمسٹر مکمل ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی دعوتیں شروع ہو گئی تھی۔ آج ان کی نعمان خان کے ہاں دعوت تھی۔ حیا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ پرپل شارٹ فراک اور کھلے بالوں میں میک اپ کے نام پر پرپل لپسٹک اور مسکارا لگائے وہ سادگی میں بھی گزب ڈھا رہی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی تمہیں تیار ہونے میں؟ عباد بولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بس تیار ہوں، حیا چادر لیتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ، عباد بولتے ہوئے چلا گیا۔ حیا نیچے آئی تو بی جانی لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ بی جانی، آپ نہیں جا رہی؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں، بی جانی بولی۔ کیوں؟ حیا نے پوچھا۔ ردا اور سجاد بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، میں بعد میں جاؤں گی، اب تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے، بی جانی بولی۔ بی جانی، آج میں رات بابا جانی کی طرف رکنا چاہ رہی ہوں۔ ہرگز نہیں، بی جانی حیا کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ جب تک عباد خانہ یہاں ہے تب تک تم یہاں ہی رہو، بعد میں جب دل چاہے جا کر رہنا، بی جانی نے حیا کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بی جانی، حیا بولی۔ چلو جاؤ، عباد انتظار کر رہا ہے، بی جانی بولی۔ اللہ حافظ، حیا بولی۔ اللہ حافظ بچے، اللہ کی امان میں جاؤ، بی جانی بولی اور ساتھ آیت الکرسی کا دم کر کے پھونکا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ ردا سجاد سے بولی۔ اس وقت سجاد حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ ہاں، اس وقت ساتھ حیا اور عباد کو بھی لے لیتے ہیں،
جب سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں گئے، ردا بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کہیں ان کی آپس میں لڑائی نہ ہوئی ہو، سجاد کسی سوچ میں گم بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ردا نے پوچھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ دونوں بالکل بھی نارمل کپل کی طرح بیہیو نہیں کرتے، ویسے بھی رہتے ہیں جیسے شادی سے پہلے تھے۔ سجاد نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ ہاں یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ردا بولی۔ چلو تم ایسا کرو، ان دونوں کو بلاؤ، میں مہرماں کو دیکھ لوں۔ سجاد بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، مہرماں سو گئی ہے، میں اسے تائی جان کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ ردا چادر لیتے ہوئے بولی۔ چلیں دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں بلانے، ردا بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ چلو، سجاد بھی ردا کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ٹھک 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 دروازہ بجنے پر حیا اور عباد دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یس، عباد بولا۔ سجاد نے دروازے سے اندر جھانکا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا؟ ردا بھی حیرت سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ حیا بیڈ پر اور عباد صوفے اور میز پر اپنی اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ پڑھائی، حیا نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہی جو آپ کو دکھ رہا ہے، عباد بھی بولا۔ جی جی ہمیں بھی دکھ رہا ہے، پر ابھی تم لوگوں کی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم لوگوں نے کتابیں کھول لی، سجاد بولا۔ یہ تو آپ لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کی شادی کروائی تھی، حیا بولی۔ ویسے بھی ہم آپ لوگوں کی طرح رومیو جولیٹ کی جوڑی بن کے نہیں گھوم سکتے، عباد نے ان کو ان کی شادی کے بعد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ عباد کے اس طرح بولنے پر سجاد اور ردا کچھ کھسیا گئے۔ خیر ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، تم لوگ بھی چلو، سجاد بولا۔ میری طرف سے معذرت، حیا بولی۔ اور میری طرف سے بھی معذرت، عباد بھی بولا۔ کیوں بھائی؟ ردا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پریزنٹیشن کی تیاری کرنی ہے، حیا نے کہا، اور مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے، عباد بولا۔ آپ ہی جاتے ہوئے نورا سے کہیے گا کہ مجھے 1 کپ کافی بنا دے، حیا نے ردا سے کہا۔ مجھے بھی، عباد بولا۔ بالکل نہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، تازہ ہوا لگے گی تو تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا، ردا نے کہا۔ یار بعد میں پڑھ لینا، ہم کون سا زیادہ دیر لگائیں گے، سجاد بولا۔ سچی میرا کوئی موڈ نہیں، تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، چلو جلدی اٹھو، ردا حیا کی بات کو بیچ میں سے کاٹتی ہوئی بولی۔ آپ ہی، حیا منہ بناتی کھڑی ہوئی۔ چلو، ردا نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ تم بھی چلو، سجاد عباد کو کھینچتا ہوا بولا۔ چل رہا ہوں بھائی، عباد کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ تم لوگ آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، سجاد کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو باقی سب بھی اس کے پیچھے نکل گئے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ فوڈ اسٹریٹ میں واک کر رہے تھے۔ ردا اور سجاد باتیں کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ حیا سوچوں میں گم چل رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عباد نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ، اتوار کو کتنے بجے فلائٹ؟ صبح 12 بجے کی۔ خیریت؟ کیا تم میرے جانے سے اداس ہو؟ عباد لہجے میں شرارت لیے بولا۔ ہاں ویری فنی، تم جاؤ گے تو ہی میں سکون سے پڑھ پاؤں گی نا، پہلے شادی کے معاملات میں ٹائم ضائع ہوا اور اب دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں۔ تم جاؤ گے تو امی کی طرف جا کر آرام سے پڑھوں گی، میرا تو پریشانی سے برا حال ہے، حیا آئس کریم کھاتے ہوئے بولی۔ کیسی پریشانی؟ عباد نے پوچھا۔ لاسٹ سیمسٹر ہے میرا، اتنی پریزنٹیشنز اسائنمنٹس ملتی ہیں اور اوپر سے پروجیکٹ کی ٹینشن، ابھی بھی پروجیکٹ پر خاصا کام رہتا ہے۔ کہا بھی تھا سب کو کہ شادی کا ٹنٹنا مت ڈالے، پر کسی نے سنی ہی نہیں۔ شادی تو پڑھائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی، میں کون سا بھاگی جا رہی تھی؟ پتہ نہیں اچانک سے ہی سب نے فیصلہ کر لیا، ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، حیا جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ او میں سمجھا شاید تم میرے جانے سے پریشان ہو۔ خیر فکر مت کرو، ہو جائے گا، میں جانتا ہوں تم کر لو گی، عباد نے تسلی دی۔ اور مجھے بھی تو دیکھو، میرے تو ابھی 3 سیمسٹر رہتے ہیں، پڑھائی مکمل ہوگی تو ہی کوئی جاب ملے گی، میں کہاں ابھی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، مجھے بھی تو پھنسا دیا، تم تو 2 ماہ میں فارغ ہو جاؤ گی۔ خیر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عباد نے پوچھا۔ تمہارے جانے سے میں کیوں اداس ہوں گی، پہلے کبھی ہوئی؟ اوبویسلی پڑھائی کے بعد کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کروں گی، حیا نے بتایا۔ کون سے؟ عباد نے پوچھا۔ یہ تو ایگزامز کے بعد سوچوں گی، حیا بولی۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، حیا بولی۔ حیرت ہے، تم سوچتی بھی ہو، تمہارے پاس دماغ ہے سوچنے کے لیے، عباد شرارت سے بولا۔ ہاں ہے، تمہاری طرح کل سے پیدل نہیں، حیا غصے سے بولی۔ اچھا، عباد اچھا پر زور دیتا ہوا بولا۔ جی، حیا بھی اسی طرح بولی۔ اچھا کیا سوچ رہی تھی؟ عباد نے پوچھا۔
میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم الگ ہوں گے تو گھر میں کیا بتائیں گے اور ان کو کتنا دکھ ہوگا نا۔ حیا بولی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھ پر فدا ہو گئی ہو اور اب میری جان نہیں چھوڑو گی۔ عباد شرارت سے یہ بولتا حیا کو زہر لگا۔ عباد آئے بڑے، تم شہزادہ گلفام، خوش فہمیوں سے باہر آؤ، بی سیریس، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حیا غصے سے بولی خیر شہزادہ گلفام سے تو زیادہ اچھا خاصا ہوں۔ عباد اتراتے ہوئے بولا بڑی خوش فہمی۔ حیا بولی اسے خوش فہمی نہیں خود شناسی کہتے ہیں۔ خیر یہ سب میں سوچ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عباد بولا میں ذرا طوطا مینا کی جوڑی کو ڈھونڈوں جو ہمیں یہاں لا کر خود سیر سپاٹوں پہ نکل گئے ہیں۔ عباد کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، پھر وہیں سے گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ حیا بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی چلو۔ وہ دونوں تھوڑا سا آگے آئے تو انہیں ردا اور سجاد تھوڑی دور ٹہلتے نظر آئے۔ وہ رہے۔ عباد انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا گھر چلنا ہے یا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ حیا نے ان کے قریب جا کر بولا چلنا ہے بھائی چلو۔ سجاد بولا اور گاڑی کی طرف چل دیا تو وہ سب بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ پلک جھپکتے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ آج عباد کی واپسی تھی۔ بی جانی بہت افسردہ تھی۔ عباد سب سے ملنے کے بعد بی جانی کے آگے جھکا۔ اللہ حافظ بی جانی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ بچے، فی امان اللہ۔ بی جانی عباد کا ماتھا چومتے ہوئے بولی بس 2 ماہ ہے، پھر اس کی بیوی اس کے پاس چلی جائے گی تو میری بھی فکر ختم ہو جائے گی۔ نوشین بیگم بولی جیسے ہی حیا کے امتحان مکمل ہوں گے وہ تمہارے پاس آ جائے گی۔ بی جانی عباد سے بولی ٹھیک ہے بی جانی۔ عباد بولا اور مہرماں کو پیار کر کے باہر نکل گیا۔ حیدر عباد کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ تم نے جانا ہے چھوڑنے؟ اسی بہانے ایئرپورٹ بھی دیکھ لینا۔ حیدر حیا کو چھیڑتے ہوئے بولا جس پر سب ہنس دیے۔ جی نہیں، دیکھا ہوا ہے میں نے ایئرپورٹ۔ حیا مصنوعی غصے سے بولی جاؤ حیا بیٹا آپ بھی چلی جاؤ ایئرپورٹ تک چھوڑنے۔ کامران خان نے پیار سے حیا کو کہا جی تایا جان۔ حیا جی کہتے ہوئے چادر لینے چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق ہلچل تھی۔ وہاں پہنچنے کے 5 منٹ بعد فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ عباد حیدر سے گلے ملنے کے بعد حیا کی طرف آیا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عباد بولا تم بھی اللہ حافظ۔ اگر تم لوگوں کا حق کرنے کا موڈ ہے تو کر لو، میں نہیں دیکھ رہا۔ حیدر دونوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا گلے ملنے کا نہیں، تیرا گلا دبانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ عباد دانت پیستے ہوئے بولا ہاں تیرا گلا تو یہ دبائے گی جب تیرے پاس لاہور آئے گی۔ حیدر حیا کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا سب سے پہلے تو گھر جا کر میں تمہارا دباؤں گی۔ حیا حیدر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تم دونوں گھر جا کر لڑ لینا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عباد بولا اور بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر جانے لگا۔ اللہ حافظ۔ حیا اور حیدر دونوں بولے اور عباد کو اندر جاتا دیکھنے لگے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے۔ حیا میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ سب عباد سے ویڈیو چیٹ پر بات کر رہے تھے۔ حیا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ پڑھ کے سر درد کرنے لگا تھا۔ حیا حیدر باہر لاؤنج میں بیٹھا حیا کو آوازیں دے رہا تھا کیا ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ حیا کچن سے نکلتے ہوئے بولی ادھر آؤ۔ حیدر نے اسے اپنے پاس صوفے پر بلایا۔ ہاں بولو۔ حیا بولی بیٹھو، عباد ہے لائن پر۔ حیدر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تم لوگ باتیں کرو، ہم سونے جا رہے ہیں، کافی لیٹ ہو گیا آج۔ نعمان خان صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ان کے پیچھے صدف بیگم بھی اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ السلام علیکم۔ حیا لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جہاں عباد نظر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ عباد نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک، تم کیسے ہو؟ حیا نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، عباد بولا۔ جو بات کرنی ہے کر لو، سمجھو میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ حیدر میز پر سے حیا کا کافی والا مگ اٹھاتا ہوا بولا سمجھے کیوں، تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ عباد دانت پیستا ہوا بولا ہاں میں تو نہیں جا رہا، مجھے بھی دیکھنا ہے کہ کپلز رومانٹک باتیں کیسے کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ حیدر حیا کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا جس سے وہ اپنا کافی والا مگ حیدر سے واپس لے رہی تھی۔ منوس انسان، تو نے کس سے کرنی ہے؟ عباد ہنستے ہوئے بولا میرا بھی تو ٹائم آئے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تھوڑی بہت ٹرکس تو ہونی چاہیے نا۔ حیدر شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ حیدر کی بات سن کے حیا نے اسے ایک دھپ رسید کی۔ میری
कॉफ़ी वापस दो और निकलो यहाँ से बदतमीज़। हया हैदर को गुस्से से आंखें दिखाती हुई बोली, जिस पर आबाद बोला, हया एक मेरी तरफ से भी। आबाद की बात सुनकर हैदर ने सदमे से इसकी तरफ देखा और बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। हैदर ये बोलता हुआ सोफे से उठा और चला गया। जाते जाते वो हया की कॉफ़ी भी साथ ले गया। मेरी कॉफ़ी तो वापस करते जाओ। हया ने पीछे से आवाज़ लगाई, कोई नहीं। हैदर दरवाजे से निकलता हुआ बोला और चला गया। मेरी कॉफ़ी ले गया, हया मुंह बनाते हुए बोली। तुम कॉफ़ी बनाती ही इतने मज़े की हो कि हैदर की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही उठाकर भाग जाता। लगता है पूरा हफ्ता खूब बिजी रही हो। आबाद ने पूछा। हाँ, पढ़ाई में मसरूफ़ थी। अभी भी पढ़ रही थी कि सर दर्द करने लग गया तो सोचा कॉफ़ी बना लूँ। हया ने तफसीली जवाब दिया। हाँ, तभी सारी सोशल मीडिया खाली है। आबाद मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हर जगह से गायब हूँ। खैर, तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? मेरी बहुत अच्छी जा रही हैं। शादी के दिनों में यूनी में स्पोर्ट्स वीक था तो सिलेबस कम ही था, जल्द ही हो गया, आबाद ने बताया। सही, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। कल असाइनमेंट की लास्ट डेट है और अभी इसका काफ़ी काम रहता है। हया बोली, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आबाद बोला और ऑफलाइन हो गया। हया भी लैपटॉप बंद करती हैदर को देने चल दी। कल हया का पहला पेपर था। वो बेड पर किताबें फैलाए इर्द गिर्द का होश भुलाए पढ़ने में मशगूल थी। डोर नॉक होने की आवाज़ पर इसने सर उठा के देखा। दरवाजे में हैदर खड़ा था। तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? हया हैदर को अंदर आने का इशारा करती हुई बोली। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हैदर ने पूछा। मेरे पास है। हया बेड पर पड़े मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? मियाँ मजनू कब से कॉल्स कर रहा है? इसने पूछा। मोबाइल शायद साइलेंट पर है। और मियाँ मजनू कौन है और मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हया ने उलझन भरे लहजे में पूछा। तुम्हारा मियाँ है, मियाँ मजनू, और क्यों फ़ोन कर रहा है तो खुद ये बात इससे पूछ लो। हैदर हया की तरफ मोबाइल बढ़ाता हुआ बोला। हैदर के बच्चे, मैं अगर मियाँ मजनू हूँ तो तुम तो रन मुरीद होगे। मोबाइल से आबाद की आवाज़ गूंजी। हाँ, जो भी समझ लो, हैदर मुस्कुराते हुए बोला और मोबाइल हया को थमाता कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। हया फ़ोन कान से लगाती हुई बोली। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कैसी हो? आबाद ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हया ने जवाबन पूछा। मैं फिट। मैंने सुना है कल से तुम्हारा पेपर स्टार्ट है तो सोचा विश कर दूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड फ्यूचर। मैं अल्लाह ब्लेस यू विद मैनी बाउंटीज़ एंड सक्सेस। आबाद हया को विश करता हुआ बोला। आमीन एंड थैंक यू सो मच। हया मुस्कुराते हुए बोली। मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये क्या कर रही थी, यकीनन किताबों में घुसी होगी। आबाद बोला। हाँ, सही समझे। अब पेपर्स में पढ़ाई के बजाय पार्टी करने से तो रही। हया हंसते हुए बोली। पेपर से पहले कौन सा पार्टियाँ करती रही हो? तब भी किताबों में घुसी रही थी। तुम्हारी सब खबर मिलती रही है मुझे, तभी तो एक कॉल करने का वक्त नहीं मिला मोहतरमा को। आबाद बोला। बस टाइम नहीं मिला। हया ने नज़र तराशा। बस बहाने मत बनाओ। आबाद बोला। बहाना नहीं बना रही, किसी से भी पूछ लो। और तुम कर लेते थे कॉल तो बात हो जाती थी, इसीलिए तुम्हें कभी खुद ख्याल नहीं आया। खैर, अब तुम पढ़ो अपना और कल अच्छा सा पेपर करना। आबाद बोला। तुम्हारी तैयारी कैसी है? तुम्हारे भी तो फाइनल्स होंगे। हया ने पूछा। फाइनल्स होंगे नहीं, हो रहे हैं। 2 पेपर हो भी चुके हैं मोहतरमा। वैसे बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया पूछने का? वो तंजिया लहजे में बोला। सो सॉरी, मुझे अभी तुमसे बात करते हुए ख्याल आया। हया शर्मिंदा होते हुए बोली। इट्स ओके। आबाद बात ख़त्म करते हुए बोला। कैसे हुए तुम्हारे पेपर्स? हया ने पूछा। बहुत अच्छे हुए, आबाद ने बताया। चलो, ये तो अच्छी बात है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर पेपर्स। हया ने विश किया। थैंक्स डियर। चलो तुम पढ़ो, मैं भी पढ़ लूँ। अल्लाह हाफिज़। आबाद बोला। अल्लाह हाफिज़, हया बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आज हया का आखिरी पेपर था और 2 दिन बाद इसकी लाहौर की फ़्लाइट थी। पेपर दे के आते ही वो सो गई। हया बेटा उठो, मगरिब का वक्त हो गया है। सदफ बेगम हया को उठाते हुए बोली। उठ रही हूँ मम्मा।
حیا مندی مندی آنکھیں کھول کے بولی، اٹھو، ردا آئی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے اس کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤ اور جو چیزیں رہ گئی ہیں لے آؤ۔ صدف بیگم بولی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ حیا نماز پڑھ کے باہر لاؤنج میں آئی تو مہرماں اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس آئی۔ کیسی ہے خالہ کی جان؟ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، مہرماں اپنی توتلی زبان میں بولی۔ حیا مہر کو اٹھائے ردا کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ تو پیپرز میں ایسے گم تھی جیسے اعتکاف بیٹھ گئی ہو۔ ردا بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، تایا اور تائی امی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچھا تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، سجاد بس آتے ہی ہوں گے، ردا نے حیا کو کہا۔ اتنے میں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، لو آ گئے سجاد۔ ردا بولی، مہر پاپا کا شور مچاتی باہر جا چکی تھی، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ حیا کہتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔ اوکے، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، ردا بولتی ہوئی پورچ کی جانب چل دی۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ چلے آئے۔ چلو آرڈر کرو، سجاد حیا اور ردا کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ آرڈر کرنے کے بعد سجاد نے حیا سے کہا، یہ میری طرف سے تمہارے جانے کی خوشی میں ڈنر ہے، پھر پتہ نہیں کب ملیں گے۔ جانے کی خوشی میں؟ حیا چیختے ہوئے بولی، اور میں کون سا دور جا رہی ہوں جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں جب بھی آؤں گی آپ کی جیب ضرور ہلکی کرواؤں گی۔ اوکے، سجاد ہنستا وہ بولا۔ اچھا، واپسی پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی، جانے سے پہلے میں بھی جانی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، پیپرز میں تو ٹائم ہی نہیں ملا ساتھ بیٹھنے کا، حیا کہتے ہوئے بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے، بی جانی بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، ردا بولی۔ خالہ جانی آپ میرے گھر جا رہی ہیں؟ مہرماں نے پوچھا۔ جی خالہ کی جان، خالہ آپ کے گھر جا رہی ہے، حیا مہر کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ مہر کے گھر نہیں، اپنے گھر جا رہی ہے، سجاد تصحیح کرتا ہوا بولا۔ ہاں بہت ہو گئی چھٹیاں، ردا بولی۔ اچھا جی، حیا مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر کھا لیا ہو تو چلیں؟ سجاد نے پوچھا۔ ہاں چلیں، ردا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، سجاد بل پے کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، ردا نے کہا اور وہ سب چل دیے۔ ہم تو اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ وہ لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تو کامران خان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ حیا کو سب کے ساتھ آتے دیکھا تو بول اٹھے۔ السلام علیکم تایا جان، حیا سلام کرتے ہوئے جھکی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، وہ حیا کے سر پہ پیار دیتے ہوئے بولے۔ کیسے ہیں تایا جان؟ حیا نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کافی کمزور لگ رہی ہو، لگتا ہے کہ پیپرز کی کچھ زیادہ ہی ٹینشن لی ہے، کامران خان بولے۔ اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی، حیا جھیپتے ہوئے بولی۔ تائی جان اور بی جانی کہاں ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ وہ دونوں بی جانی کے روم میں ہیں، انہوں نے بتایا، میں مل لوں ذرا ان سے، حیا بولتے ہوئے بی جانی کے روم کی طرف بڑھ گئی تو کامران خان بھی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بی جانی اینڈ تائی جان، حیا دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے بولی، جہاں نوشین بیگم بی جانی کے بیڈ کے پاس کھڑی بی جانی کو دوا دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، ادھر آؤ، بی جانی نے حیا کو پاس بلایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بی جانی نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ میں اپنے بچے کو دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ کیسی ہیں تائی جان؟ حیا نوشین بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں بھی ٹھیک۔ کیسے ہوئے امتحان؟ تائی جان نے پوچھا۔ بہت اچھے، اور اچھے کیوں نہ ہوتے، آپ سب کی دعائیں تھیں نا میرے ساتھ، حیا بی جانی کی گود میں سر رکھے بولی۔ ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت بھی تھی بچے، تائی جان حیا کو شفقت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں یہ تو ہے، میری گڑیا ذہین بھی تو بہت ہے، بی جانی فخر سے بولی۔ دیکھیں بی جانی امتحانوں کی وجہ سے کتنی کمزور ہو گئی ہے، تائی جان لہجے میں فکر سمو کے بولی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو بہو، حیا بچے کیا کھاؤ گی؟ بی جانی نے پوچھا۔ جواب نداد، ارے یہ تو سو بھی گئی، بی جانی مسکراتے ہوئے بولی اور اس کو بیڈ پر ٹھیک سے لٹا دیا، جس پر وہ تھوڑا سا کسمسا کے پھر سو گئی۔ لگتا ہے کافی تھکی ہوئی ہے، تائی جان بولی۔ ہاں اسے میرے پاس ہی سونے دو، جاؤ تم بھی آرام کرو، بی جانی نے کہا۔ ٹھیک ہے بی جانی، میں چلتی ہوں، شب بخیر۔
تائی جان بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ بیجانی بھی ایک پیار بھری نگاہ حیا پر ڈال کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج شام 5 بجے حیا کی فلائٹ تھی۔ سبھی اسے الوداع کرنے خان ولا میں جمع تھے۔ عباد خان اب کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی تم لوگ یہاں واپس آ جانا، دل نہیں لگتا اب تم لوگوں کے بغیر، بیجانی حیا سے بولی۔ جی بیجانی، حیا مہر کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی۔ خالہ جانی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مہر نے حیا سے پوچھا۔ آپ کی خالہ جانی آپ کے چاچو کے پاس جا رہی ہیں، سجاد نے مہر کو بتایا۔ میں بھی جاؤں گی خالہ جانی کے ساتھ چاچو سے ملنے، مہر سجاد کی گود میں چڑھتے ہوئے بولی۔ ہم مہر کے چاچو سے ملنے بعد میں جائیں گے، ریدا مہر کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ بیجانی کے سامنے پیار لینے کو جھکی۔ اللہ حافظ بیجانی، حیا جھکی ہوئی بولی۔ اللہ حافظ میری جان، جیتی رہو، خوش رہو، بیجانی حیا کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ بیجانی سے مل کے حیا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیدر اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ پہلے عباد اور اب تم میرے دونوں دوست مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حیدر حیا کو مخاطب کرتے ہوئے اداسی سے بولا۔ ملنے آتے رہنا، اور ہم کون سا وہاں پکا رہیں گے، عباد کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی واپس آ جائیں گے، حیا حیدر کو دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ چلو ایئرپورٹ آ گیا ہے، حیدر گاڑی سے اترتا ہوا بولا۔ حیا بھی گاڑی سے اتر آئی۔ ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ میں چلتی ہوں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، حیا نم لہجے میں بولی۔ آئی ول مس یو سو مچ، حیدر کو گلے سے لگاتا ہوا بولا۔ اپنا ماما بابا بیجانی اور سب کا دھیان رکھنا، حیا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، حیا بولی۔ تم بھی اپنا اور اس بے وفا عباد کا خیال رکھنا، جاؤ، اللہ حافظ، حیدر بولا تو حیا سرس بات میں ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی اپنی نم آنکھیں صاف کرتا ایئرپورٹ سے نکل آیا۔ حیا ایئرپورٹ سے باہر آئی تو عباد کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ عباد نے حیا کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کے اسے متوجہ کیا۔ حیا ٹرالی گھسیٹتی عباد کی سمت بڑھ گئی۔ السلام علیکم، حیا نے نزدیک پہنچتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سفر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ عباد نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اور سفر بھی اچھا گزرا، تم سناؤ کیسے ہو؟ حیا ارد گرد ایئرپورٹ دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، عباد بولا۔ لگتا ہے کہ تم یہ ایئرپورٹ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ عباد اس کے غور سے ایئرپورٹ کو دیکھنے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ ہاں، یہ والا ایئرپورٹ تو پہلی بار دیکھا ہے، کافی خوبصورت ہے، حیا متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں محترمہ، حیا کو لاہور کا ایئرپورٹ بھی پسند آیا، لائک سیریسلی، عباد کہا لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں ویری فنی، حیا عباد کے مذاق پر چڑھتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے، چلو بیٹھو، عباد گاڑی کی ڈگی میں سامان رکھتا ہوا بولا تو حیا بھی ناک سکوڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ عباد کے بیٹھتے ہی گاڑی اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ گاڑی فلیٹ کے باہر آ کر رکی۔ عباد گاڑی سے اترا اور ڈگی سے سامان نکالنے لگا۔ حیا بھی اس کے پیچھے اتر گئی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی حیا کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے عباد کو دیکھنے لگی۔ حیا کے ایسے دیکھنے پر عباد شرمندگی سے سر کھجانے لگا۔ پورے فلیٹ کی حالت ابتر تھی، جگہ جگہ کپڑے اور جوتے اوندھے پڑے تھے، مختلف ریپر صوفے اور میز کے نیچے سے جھانک رہے تھے۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے حیا کچن کی جانب بڑھی۔ کچن کی حالت دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ یہاں بھوتوں نے پارٹی منائی ہو۔ کیبنیٹ کھلے ہوئے تھے، سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن میں سے کچھ برتن فرش کو بوسہ دے رہے تھے، چولہے پر چائے کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ حیا کچن سے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ تم دوسرے روم میں چل کے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں، عباد نے حیا سے کہا جو کمرے کی حالت زار کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرا بیگ؟ حیا نے پوچھا۔ تمہارا بیگ بھی وہیں رکھا ہے، عباد نے بتایا۔ ٹھیک ہے، حیا کہتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کمرہ باقی فلیٹ کی نسبت صاف تھا، بس چیزوں پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کافی عرصے سے کوئی یہاں نہیں آیا ہو۔ حیا بیگ سے کپڑے نکالتی فریش ہونے چل دی۔ حیا فریش ہو کے کمرے سے باہر نکلی تو عباد بولا، آؤ حیا کھانا کھا لو۔ عباد نے ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ حیا چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا تم نے بنایا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں، آرڈر کیا ہے، آج یونی میں میرا پریکٹیکل تھا تو اس میں کافی مصروف رہا، اسی لیے کچھ نہ کر سکا۔ گھر کی حالت تو تم دیکھ ہی چکی ہو، عباد تفصیلاً بولا۔ اچھا
کیسا ہوا پریکٹیکل؟ حیا نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، عباد جوش سے بولا۔ لاسٹ تھا؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، اب ایک ماہ کی چھٹیاں ہیں، عباد نے بتایا۔ چلو پھر اس ایک ماہ میں مجھے لاہور بھی دکھانا اور مجھے سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کا بھی وزٹ کروانا، حیا نے کہا۔ سافٹ ویئر ہاؤسز؟ عباد نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں، جاب کے لیے، حیا نے بتایا۔ تم ابھی سے جاب سٹارٹ کر دو گی؟ مطلب ریسٹ نہیں کرو گی؟ عباد نے پوچھا۔ جب تک جاب نہیں ملے گی تب تک ریسٹ ہی ہوگا۔ جاب کون سا، کل ہی مل جانی ہے؟ حیا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تمہارا اکیڈمک ریکارڈ کافی اچھا ہے، تمہیں تو ایزیلی مل جائے گی، عباد اسے سراہتے ہوئے بولا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، حیا نوالا لیتے ہوئے بولی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ عباد نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، بیجانی اور حیدر کافی زیادہ اداس تھے، حیا نے بتایا۔ ہاں، مجھے اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا جب اس نے تمہاری فلائٹ کی روانگی کا بتانے کے لیے فون کیا تھا، عباد بولا۔ مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ میرے دونوں دوست مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حیا پیار بھرے لہجے میں حیدر کا ذکر کرتے ہوئے بولی اور اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ تم چھوڑو، میں کر لوں گا، عباد حیا کو منع کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ حیا ابرو اچکاتے ہوئے بولی۔ تم مہمان ہو نا ابھی، عباد بولا۔ اچھا، کب تک کرو گے؟ میں وہ مہمان ہوں جس کے جانے کا بھی پتہ نہیں ہے، حیا مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب تھا کہ ابھی تمہیں آئے ہوئے گھنٹہ ہی ہوا ہے، میں ابھی سے تمہیں کام کیسے کہہ سکتا ہوں، عباد وضاحت کرتا ہوا بولا۔ رہنے دو فارمیلٹیز کو، تم چیزیں سمیٹ لو، میں کچن سمیٹ لیتی ہوں، حیا کہتے ہوئے کچن کی طرف چل دی تو عباد بھی چیزیں سمیٹنے لگا۔ 2 گھنٹے کی سر توڑ محنت کے بعد کچن لشکاریں مار رہا تھا۔ حیا کچن کی حالت سے مطمئن ہوتی باہر نکلی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس بھرا، چیزوں پر پڑی مٹی سے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ چل حیا بیٹا، اس کام کو بھی ابھی انجام دے لے، حیا خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولی اور ڈسٹنگ کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ عباد کمرے میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا چیزیں جھاڑ لوں، اب مٹی میں تو نہیں سو سکتی نا، حیا چیزیں جھاڑتے ہوئے بولی۔ تم یہاں سو گی؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ حیا نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، لاؤ میں مدد کروا دیتا ہوں، عباد مدد کی پیشکش کرتا ہوا بولا۔ نہیں، ہو گیا ہے، حیا ڈسٹر رکھ کے ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کافی پیو گی یا چائے؟ حیا ہاتھ دھو کے باہر آئی تو عباد نے پوچھا۔ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ آئس کریم کھاؤں گی، حیا نے مزے سے کہا۔ جانتا ہوں آئس کریم کی دیوانی ہو، چلو چلتے ہیں، عباد والیٹ اور بائک کی چابیاں جیب میں اڑستا ہوا بولا۔ میں چادر لے لوں؟ حیا کہتے ہوئے چادر لینے چلی گئی۔ عباد اٹھو، نماز کو دیر ہو رہی ہے، حیا عباد کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے بولی۔ اٹھ گیا ہوں، عباد دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ نماز پڑھ لو، دیر ہو رہی ہے، حیا کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اپنے کمرے میں آ کر حیا قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ قرآن کی تلاوت کے بعد وہ ٹیرس پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جاگنگ پر چلو گی؟ عباد حیا کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں؟ حیا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تم کیوں؟ عباد نے پوچھا۔ میں آج سے پہلے کبھی جاگنگ پر نہیں گئی، حیا نے کہا۔ تو آج چلو، اگر جانا ہے، عباد کہنے لگا۔ میرا ٹریکنگ سوٹ؟ حیا عباد کے ٹریکنگ سوٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا تو تمہیں آئے گا نہیں، اس لیے ابھی ایسے ہی چلو، میں شام میں تمہیں تمہارا ٹریکنگ سوٹ لا دوں گا، چلو آ جاؤ، عباد کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تو حیا بھی اس کے پیچھے چل دی۔